ट्रेनें बंद, मेट्रो बंद, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, हॉस्टल खाली, होटल खाली, कमरों की तलाशी, मोहल्लों की नाकाबंदी। वो लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझे बैठे, जब तक उनकी ताकत का जोम खाक ना हो जाए, ये इख्तिजाज जारी रहेगा। हर नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हर नौजवान खालिद बिन वलीद है, हर नौजवान इमरान खान है। वो कहता रहे इमरान खान के इंतकाम नहीं लूंगा, नहीं, अल्लाह की सिफ्त है अल मुंतकिमु, वो इंतकाम लेने वाला है। ये तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। किससे एनआरओ मांग रहे हैं भाई? इमरान खान और एनआरओ और तुमसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, 24 नवंबर की कॉल जो कैदी नंबर 804 ने दी वो कामयाब हो चुकी है। इसमें कोई मुबालगा नहीं। दलील ये है मेरे पास कि जो हालत मैंने पाकिस्तान की देखी है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। रियासत इस कदर खौफ ज़दा हो जाएगी, इस तरह रंग फक हो जाएंगे, इस तरह उनके तलवों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, ये मैं तसव्वुर भी करना चाहता तो शायद ना करता। ये मंजर देखने से पहले ट्रेनें बंद, मेट्रो बंद, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, हॉस्टल खाली, होटल खाली, कमरों की तलाशी, मोहल्लों की नाकाबंदी। अगर फहरिस्त बोलता चला जाऊं तो पूरा व्लॉग यहीं सर्फ हो जाएगा। बस यूं समझ लिए कि ये ग्वांतानामो की जेल बना के रख दिया इन्होंने पूरे मुल्क को। इसके बावजूद भी लोगों को जब भी वक्त मिल रहा है वो सड़कों से गलियों से निकल के मुंह कर रहे हैं इस्लामाबाद। नाज़रीन इकराम, एक चीज आप अपने जहन में रख लीजिए और नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं। आप ये फकत खाली 24 नवंबर के लिए कॉल नहीं है। 24 नवंबर यानी आज का दिन इसका नुक्ता आगाज है। अगर आज नहीं पहुंचने दिया नारोवाल से, शकरगढ़ से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, जेलम से, कसूर से, साहिवाल से, मुल्तान से, यहां से कल लोग आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, तरसों आ जाएंगे, नरसों आ जाएंगे। इन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। ये कॉल एक दिन के लिए नहीं, ना धरने का ऐलान हुआ है, ना धावे का ऐलान हुआ, इख्तिजाज का ऐलान हुआ है। और इख्तिजाज उस वक्त तक भी ये जारी रह सकता है, याद रखिएगा, जब तक ये हुकूमत अपने पैरों पे ना गिर जाए। वो लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझे बैठे, जब तक उनकी ताकत का जोम खाक ना हो जाए, ये इख्तिजाज जारी रहेगा। क्या आपको इल्म है? मैं कनेक्टेड हूं पूरे पाकिस्तान। मालाकंड में तैयारियां हो रही हैं, धीर में तैयारियां हो रही हैं, चित्राल में तैयारियां हो रही हैं। और एक ही दम लोग नहीं निकलेंगे, लोग भी बहुत सियाने हो गए, जत्थों की सूरत में निकलेंगे और पहुंचेंगे किसी एक जगह पे इकट्ठे होंगे। एक धावा आज बोला जा रहा है, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क्यादत में केपीके से आने वाले जुलूस की शक्ल में। स्ट्रेटजी ये है कि इससे दुगना रेला इसके बाद में आएगा, उससे चौगुना रेला फिर अगले दिन आएगा। आप हाथ पर जमा रखिए। ये पंजाब के अंदर जिस तरह लोगों की ज़हनी तैयारी है उसे महसूस किया जा रहा है। ऐसे महसूस होता है कि पंजाब के लोग वो तारीख के दाग धोने पर तुले हुए हैं कि पंजाबी कभी मुश्किल में साथ नहीं चलता, तमाशा देखता है, आराम तलब है, आफियत कोश है। ये जो नई नस्ल है, ये नई नस्ल अजीब नस्ल। हर नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हर नौजवान खालिद बिन वलीद है, हर नौजवान इमरान खान है। ये बड़ी ही काबिल फख्र और लायके तहसीन जनरेशन है। ये हैरान करके रख दिया है इनके शऊर और इनकी जुर्रतों ने मुझे। आज जो हश्र हुआ है आप यकीनन जानते हैं, पिछले 3 दिन से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में ये भी पता हो कि इसने वोट बबंगे दोहल पीटीआई को दिया था। उसके घर की भी खिड़कियां तोड़ दिए गए हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, तलीन उलट दिए गए हैं, कुर्सियां और पलंग तोड़ दिए गए हैं। एक ऐसा आलम है कि गस्तापो, एक खौफ, ऐसा खौफ कि आज जब हम जर्मन से मुतल्लिका नावल पढ़ते हैं और गस्तापो का जिक्र आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उससे भी ज्यादा वहशीपन के साथ पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सादा लिबास में मलबूस दरिंदे लोगों को घसीट रहे हैं। 4 बंदे इकट्ठे जाते, कहीं मिल जाए तो जीप आके रुक जाती है, मोटर बाइक आके रुक जाते हैं,
یہ ایلیٹ فورس آ جاتی ہے، یہ ان کی شاہین فورس آ جاتی ہے، بندوں کو پکڑتے ہیں اور لے جاتے، کوئی شاہراہ کھلی نہیں، کوئی انٹرچینج کھلا نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ میسر نہیں، ٹرین تک روک دی گئی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ ٹرین ہے نا، یہ ملک کی وحدانیت کی مظہر اور علامت ہوا کرتا۔ ٹرین بند، میٹرو بند، بسیں بند، چنگزی بند، رکشہ بند، اسکول بند، یونیورسٹیاں بند، ہوٹلوں کے تالے، ایک عجیب منظر پیدا کر رکھا ہے۔ اور پھر ذرا اندازہ فرمائیے کہ شرم نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی بغیرتی کی حد ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، وہ مصدق ملک اور ان چینل والوں کو کیا کہیے، کھلا چھوڑا ہوا ہے، دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جس بدقماش بدمعاش کا دل کرے ہو وہ پی ٹی آئی کے خلاف، اس کے لیے کیمرے بھی حاضر، کرسی بھی حاضر، اور 2 گھنٹے آنے جا رہے ہیں۔ یہ انحطاط اور زوال ہے معاشرتی کہ جن کے گھر میں کوئی بات نہیں سنتا، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے تجزیہ پیش کر رہے اور دعوے کیا کر رہے ہیں کہ کدھر ہے جی وہ جلوس، ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ بچوں تجھے یاد آئے گا، تجھے دن میں تارے نظر آئیں گے، وہ کچھ ہوگا کہ چلاؤ گے، چیخو گے، آسمانوں کو بھی رحم نہیں آئے گا آپ لوگوں پر۔ بچت کا کوئی امکان اور سامان نہیں مستقبل میں، فقط حکومت کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ کہتا رہے عمران خان کہ انتقام نہیں لوں گا، نہیں، اللہ کی صفت ہے المنتقم، وہ انتقام لینے والا ہے، اور اس کا قرآن کریم میں فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی شباہت پہ پیدا کیا ہے۔ اس کا تو وجود ہی نہیں، شبیہ کہاں ہوگی؟ اس کی شبیہ اس کی صفات ہیں جس سے متصف کیا گیا ہے انسان کو۔ انسان کے اندر بھی انتقام کا اور عدل کا مادہ رکھا ہے۔ عدل ہوگا، بظاہر لگے گا کہ انتقام لیا جا رہا ہے، عدل ہوگا۔ ایک ایک شکل، ایک ایک نام یاد ہے، محرر سے لے کر اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز، ڈی پی اوز، ان سب کے نام لکھے جا رہے ہیں، جس طرح کرام الکاتبین انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ متنبع کرتا ہوں میں، کرو اس وقت جو بالکل قریب ہے، اور یہ بغلے میں جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار، ذرا غور کیجئے، جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اور گوال منڈی میں اس کا باپ قابل احترام تھا، ایک مزدور تھا، دن بھر لاچا اور بنیان پہن کر تھلے پہ بیٹھا رہتا تھا، سائیکلیں رکھی ہوئی تھی کرائے پہ دینے کے لیے، 8 آنے گھنٹہ۔ قابل احترام تھا کہ مزدور تھا، اور اس کا یہ بیٹا 4 بڑی بلڈنگز، 2 دبئی میں اور 2 ابو ظہبی میں، اس کی باقی پوری دنیا کے اندر پلازے، بینک بیلنس، تو حساب تو ہوگا ان کا، اب ہوگا۔ اور وہ خواجہ یورینل، سمجھتے ہیں نا آپ یورینل کیا ہے؟ ہمیشہ بتاتا رہوں گا تاکہ نئے سننے والے نوجوانوں کو پتا چلے کہ کھڑے ہو کر جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے کہیں راستے میں، کسی ہوٹل میں یا موٹر وے پہ یا کسی سڑک پہ جاتے ہوئے، پیشاب گاہ کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے اتنا سا پارٹ لگا ہو، یورینل، اس کی شکل اور یورینل ایک جیسا ہے، یاد رکھیے، اور اس قابل ہے کہ جو یورینل میں کام لیا جاتا ہے اس کے منہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اتنا یہ دریدہ دہن اور بد اخلاق ہے یہ۔ اور وہ کہہ رہے جی کدھر ہے جی کوئی جلوس نہیں، یہ تو ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ کس سے این آر او مانگ رہے ہیں بھائی؟ عمران خان اور این آر او، اور تم سے تمہاری حیثیت کیا ہے یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ یہ مصدق ملک کی حیثیت کیا ہے، خواجہ یورینل کی حیثیت کیا ہے، یہ ساکھدار کون ہے، یہ ٹٹر کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، یہ نثار فاطمہ جنرل ضیاء الحق کی پتہ نہیں وہ کیا تھی جسے لیا گیا تھا مجلس شورا میں غیر منتخب، ایک لعنت، اور اس لعنت کا حصہ بنی تھی، وہ بنائی گئی تھی۔ وجوہات لوگ جانتے ہیں، ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ خاتون ہے اور مر چکی ہے۔ اس کا بیٹا ہے حسن اقبال، اور یہ آج ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ جناب کدھر ہے وہ لاکھوں کے جلوس، لاکھوں کے جلوس۔ بیٹا تیرے ٹخنے پہ باندھوں میں ایک باٹ من کا ادھر اور ایک ادھر، اور تجھے میں کہوں چل میراتھن ریس میں بھاگ ذرا، تو بھاگ سکتا ہے؟ تجھے بند کر دوں کسی پنجرے میں اور تمہیں کہوں کہ چل ذرا ڈی چوک پہنچ، تو پہنچ سکتا ہے؟ پنجرا بنا کر رکھ دیا آپ نے اس پورے پنجاب کو، بالخصوص ملک پورے کو اور بالخصوص پنجاب کو۔ لیکن پنجاب نکلے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 24 نومبر سے 24 نومبر ہے؟ لوگ 24 نومبر نہیں 25 نومبر کو آنا شروع ہوں گے، 26 نومبر کو بھی تیاری پکڑیں گے، گلگت بلتستان آئے گا، پورا ہزارہ آئے گا، پورا پنجاب نکلے گا، دیکھو تو صحیح بنتا کیا ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں، ذرا انحطاط اور زوال دیکھیے میدان سیاست کا، کہ 2 ردالیاں، اور ایک یہاں پکڑ لی عورت انہوں نے، یہاں نواز شریف نے کسی کے ذریعے آگے کہ اس کی ماں کے ذرا صفائی کیا کرے، یہ ماں اس کی، یہ ڈڈو چارجر کی، تو وہ دائیا بھی نہیں تھی، لوگ کہتے ہیں دائیا بھیا نہیں تھی، وہ مریضوں کی صفائی کرنے
کرنے والی تھی اس کی بیٹی زوال اور انحطاط دیکھیے، اور ردالی بنی ہوئی ہے اور نمائندگی کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی، سپوکس پرسن ہے، اور دوسری ردالی وہ عظما، اللہ معاف کرے عورت ہے، میں نہیں کہتا ہوں، جانتے ہیں آپ سب کچھ۔ تو ان کی حیثیت کیا ہے، وہ حیثیت میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سن لیجئے کہ پشتون اٹک پار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے، پنجاب میں داخل ہونے تمہارے باپ کا پنجاب ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے، یہ ان کا ملک ہے جو آ رہے ہیں، وہ زیادہ قابل احترام ہیں جو پورے پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کی اور میری نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے اور محفوظ بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سلیوٹ کرو انہیں، سلام کرو انہیں، داد دو انہیں، پشتونوں کو۔ وہ کہتے ہیں کٹ جائیں گے، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، اگر وہ کہتے ہیں نا کٹ جائیں گے، اگر وہ کہتے ہیں نا مر جائیں گے، وہ کٹ بھی جائیں گے، مر بھی جائیں گے۔ جو منہ سے زبان سے انہوں نے نکال دیا، جانا پڑے گا، نیچے اترنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، اور پاکستان کو بچانے کے لیے پنجاب بھی نکلے گا۔ کہتے ہیں جی پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے جی، وہ تیل نہیں ملے گا، خوراک نہیں ملے گی، خدا کرے کچھ بھی نہ ملے، 25 کروڑ عوام کو کچھ نہ ملے اگر اس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اس زندگی سے چھٹکارا اور نجات ضروری ہے۔ گاڑیاں بند ہوتی ہیں، ہو جائے، زندگی رکتی ہے، رک جائے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، بھوک، سردی سہنی پڑتی ہے، قبول، لیکن یہ جو بے حیائی کا منظر قائم کر رکھا ہے، 25 کروڑ عوام کو آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی قبریں ہیں، 25 کروڑ مذاق اڑواتے جائے، ہم ہاتھ پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے۔ وہ محسن نقوی، اور ذرا اسے چلتے دیکھو، اس کی چال دیکھو، اور آپ کو اندازہ ہوگا جیسے کہ ہجڑا چل رہا ہے، شکل سے آدھا مرد آدھی عورت، اور پتہ نہیں چھاتا بردار کہاں سے آیا ہوا ہے، عذاب بن کے اس ملک پہ، اس قوم پہ، اور ایک گالی ہے وہ اس سماج کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ اور وہ پولیس جو آپ کے اور میرے ٹکوں پہ پلتی ہے، اسے وہ شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھئی جو بھی آئے اسلام آباد وہ واپس نہ جائے۔ اسلام آباد تیرے باپ کا ہے بھئی، ہمارا ہے، یہ پاکستانیوں کا ہے، تیرا تو پتہ ہی نہیں، مجہول النسب انسان ہے، تو ہے کون، آیا کہاں سے ہے، اتنا تلخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو میری تلخی ہے، میں تو اظہار کر رہا ہوں، اس سے 10 گنا زیادہ تلخی نوجوانوں کے اندر ہے، انہیں اظہار کرنا نہیں آتا، بارود ہے ان کے اندر، پھٹ جائے گا، انارکی کا وہ عالم ہوگا جو تصور بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے۔ وہ ہیو ناٹس نکلیں گے اور قبضہ کر لیں گے، انتقام لیں گے اپنی نسل در نسل غربتوں کا۔ غربت وہ تحفہ ہے جو اس سماج نے دیا ہے، اس نظام نے دیا ہے، حساب لیں گے وہ، چھپتے پھریں گے اہل ثروت اور اہل حشم۔ دیکھ رہی ہیں میری نظریں وہ منظر جو ابھرنے کو ہے، جو ہونی شدنی ہے۔ اہل پنجاب سے میری گزارش ہے کہ یہ وقت ہے، تاریخ کے داغ دھو کر رکھ دے، پہنچنا ہے ڈی چوک میں، پہنچنا ہے، ہر صورت پہنچنا ہے، کسی صورت بھی پہنچنا ہے۔ نکلے 25 کو نکلے، 29 کو نکلے، اگلی یکم کو نکلے، اگلی 6 کو نکلے، اگلی 17 کو نکلے، یہ رکے گا نہیں سلسلہ۔ یہ بھی ہوگا کہ جاؤ جی، جا کے بچوں سے مل لو، ذرا جائے گھروں گھری جائے 3 دن، اور پھر تاریخ دے دی جائے گی، آ جائیں جی، پھر 2 تاریخ کو آ جائے، پھر 15 کو کہا جائے گا جائے جی گھروں گھری، پھر کہا جائے گا 18 کو آ جائے۔ یہ چلتا رہے گا سلسلہ اس وقت تک جب تک یہ باطل اور فاسد نظام زمین بوس نہیں ہو، اس لعنت سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ خدا کی لعنت تو برس رہی، آپ دیکھیں تو صحیح یوٹیوب پہ، ذرا اس پہ غور کریں کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے ذلت اترتی ہے تو وہ یہ ہے اس کی سپرلیٹو ڈگری۔ وہ 2 ٹھپر سے کدو اور 1 ٹھپر، 2 بچے لوٹ لوٹ کے مال ان کے لیے، اور وہ اسے لفٹ نہیں کراتا۔ اس کا باپ جاتا ہے، اسے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا، یوں کہ یوں، یہ کیفیت ہے ان کے بس میں، تو اسے دھکا دے کے باہر نکال دے۔ اور جب یہ باہر نکلتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف آ ہی نہ یہاں، کیونکہ جب بھی نواز شریف وہاں جاتا ہے چور، سارا ٹبر چور چور چور، آدھا گنجا آدھا حبیث، نواز شریف ہر طرف نہ۔ وہ قاضی جو فرعونیت کے ساتھ میں نہیں لگاتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، کیا کر لو گے، لکھ دی لعنت تیرے اوپر، جو تیرا انجام ہوا ہے خدا کسی دشمن کا بھی نہ کرے۔ کیا کمایا اس شخص نے جو برا نام لے کر اس دنیا سے اٹھا؟ میرے نزدیک کامیابی کا معیار ایک ہے کہ جب دنیا سے انسان اٹھے تو اس کا دشمن بھی کہے گا یار بندہ سی، یار ایماندار آدمی، یار کوئی چول نہیں ماری اس۔ باقی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہیں ہر انسان سے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی یہ منظر بن جائے جو بنا ہوا ہے، یہ ڈڈو چارجر جہاں جاتا ہے اتنی بے حیائی کہ لوگ لگے ہوئے آس پاس کھڑے ہو کے مانگے مار رہے، تالیاں مارنی چاہیے۔ یہ جو کمزوری ہے نا فلسفے اخلاقیات کے پڑیا میں لپیٹے ہوئے کہ نہیں جی یہ زیب نہیں دیتا، باہر ملک میں جو ہے کوئی جا رہا ہو تو نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، بھی کرنا چاہیے، میں کچھ کروں تو ضرور کرو،
تو یہ ہے خدا کا عذاب جو ان پر نازل ہوا. تو یہ عذاب بن کر ہم پہ نازل ہیں. اب ہم نے اس عذاب سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے؟ عمران خان کی کال پہ لبیک کہنا. آج دیکھا ہے لوگ دریا پار کر کے گئے ہیں، ٹیوبیں لی ہے لوگوں نے، اپنی گاڑیاں بجروں کشتیوں پہ رکھی ہیں، کسی وقت بھی الٹ. یہ تو ایک آدمی کا پہنچنا 1 کروڑ کے برابر ہے جس طرح لوگ پہنچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ابھی صبح کے تہجد کے 2 بجنے کو ابھی تو دیکھنا ہے کیا یدھ اور کیا رن پڑتا ہے پٹھانوں اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کے مابین. کیا ہوگا پھر؟ مارو گے انہیں؟ بند کر دیں گے راستہ ہر پنجابی کے لیے اور ہر پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے لیے بند کر دیں گے. وہ کر سکتے ہیں. یہ تو وہ نسل ہے بابا، یہ 3000 وہاں سے چلتے تھے اور 3.25 کروڑ لوگوں کے ملک پہ قبضہ کر کے اس پہ حکومت کرتے تھے، نظام حکومت اور نظام عدل قائم کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مارشل ریس ہے. یہ نہیں رکے گی. ان کی طرف دیکھیے، 5 دریاؤں کے باسیوں نکلو. آپ کی تاریخ قابل فخر ہرگز نہیں ہے، لیکن اب جو جنریشن پیدا ہوئی ہے وہ اپنے تاریخ کے داغ ضرور دھوئے گی. لاہور میں اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ ایک محلے سے دوسرے محلے میں کوئی نہیں جا سکتا، سب راستے بند. 4 بندے اکٹھے جائیں تو اٹھا لیتے ہیں، کوئی نہ بھی ہو تو کہتے ہیں پی ٹی آئی دو. ویسے تو پی ٹی آئی میں کہتا ہوں کہ 95% لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ انہیں بھی پتا ہے. کوئی انکار بھی کرے کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، وہ لے جاتے ہیں. یہ کیوں لے جا رہے ہیں پتا ہے آپ کو؟ یہ ہاری ہوئی 70-80 ہزار ووٹ سے ہاری ہوئی ایم پی اے مرجم نواز نہیں، مرجم صفی، جسے وزیر اعلیٰ بنا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا ہے. ہمارے لیے گالی اور ایک دشنام ہے. اس نے ایک سرکولر جاری کیا کہ جو پی ٹی آئی کے ہر تھانے کو دی گی، آپ کے تھانے کی حدود کے اندر بسنے والا کوئی ایک شخص بھی جانے نہ پائے، شرکت نہ کرنے پائے، کسی جگہ اکٹھا نہ ہونے پائے. اور جو یہ کام بہتر طریقے سے کرے گا اسے گڈ بک کے اندر لکھ لیا جائے گا، پھر وہ جہاں چاہے گا اس کی تقرری ہوا کرے. اس لالچ میں پنجاب کے راجپوت، جاٹ، سید، ارائیں، کشمیری سارے کے سارے اپنی ذات اوقات بھول گئے. ایک نلائق اور نااہل عورت اور اس کا دیا ہوا ایک جھانسا، اس پہ اپنے ضمیر کو پیروں کے نیچے رکھ کر جیسے کوئی رگ بنا کر اوپر سے گزرتا ہے اس طرح گزر رہے ہیں. لالچ، حرص اور آز لے ڈوبی ہے. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ سب کے نام لکھے جا رہے ہیں. تطہیر ہوگی، صفائی ہوگی، بھل صفائی. ناظرین کرام، پر امید رہی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹکنے والے اور رہنے والے نہیں ہے. یہ افلاک سے صدائیں آ رہی، یہ نوشتہ دیوار ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. عنقریب یہ غلیظ اور خوفناک رات ٹل جائے گی اور سویرا آپ کا مقدر ہوگا. خان آپ کے درمیان ہوگا اور پاکستان کے بچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، اور خدا ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ اسی کے ہاتھوں اس ٹوٹتے بکھر ملک کو سلامت بھی اللہ رکھے گا اور اسے کامیابی کی ڈگر پہ بھی خود ہی لے کر جائے گا. لیکن عمران خان کی قیادت پہ. اور عمران خان وہ عمران خان نہیں ہوگا جو 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی تک تھا. ایک نیا عمران خان، ایک صوفی، ایک ولی اللہ، ایک مٹا ہوا شخص، اور طاقتور اتنا کہ اس کی طاقت کو کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، اور عقل اتنا کہ خدا کے نور کی روشنی میں اسے سب کچھ ویسا ہی دکھائی دے گا جیسا ہے. واقعات سے لے کر افراد تک، افراد سے لے کر اقوام تک، اقوام سے لے کر معاملات تک، یہ شعور کی بلندی نصیب ہوئی ہے عمران خان. انتظار کیجئے اور پر امید رہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.